अमेरिका ने इंडिया को खुदाफिज कह दिया और ये एक बहुत बड़ी खबर है जो ग्लोबल लेवल पे इस वक्त डिस्कस हो रही है। क्या वाकई अमेरिका और इंडिया के इख्तलाफात इस हद तक चले गए हैं कि अमेरिका ने उसे सल्यूट करके सलाम करके अपनी जान छुड़ा ली। पूरी डिटेल आपको इस वीलॉग में बताई जाएगी। और इसके साथ साथ रूस ने यूरोप को जंग की धमकी दे दी है और ये वो धमकी है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया का फ्यूचर रीशेप कर देगी। क्यों रूस लड़ना चाहता है पूरे यूरोप के साथ, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इंडिया की तरफ से दो खौफनाक खबरें आई हैं। एक तो इंडिया ने पाकिस्तान को एक और बड़ी वार्निंग दे दी है। ये वार्निंग किस किस्म की है और पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, पूरी डिटेल आप इस व्लॉग में मुलाजा करेंगे। और इसके साथ साथ इंडिया ने एक और पहलगाम किस्म का वाकया स्टेज करने का प्लान बना लिया है और आज बल्कि वहां चैनल्स ने इसके ऊपर कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी है। ये एक नया पहलगाम किस किस्म का वहां वजूद में आ रहा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा लड़ाई शुरू होगी और अब ये लड़ाई मुझे लगता है कि किसी और फेज की तरफ बढ़ रही है। ये लड़ाई कैसे स्टार्ट हुई ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और बिलावल भुट्टो साहब मरियम नवाज साहबा के फैन निकले हैं, कैसे, पूरी डिटेल इस व्लॉग में। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास लुटल भाई जावेद चौधरी। मैं नाजरीन, फॉरेन पॉलिसी एक आर्ट है और कम से कम इतना हमें पता चल गया है कि ये भारत को बिल्कुल भी नहीं आता। अगर बेवकूफ़ों के सर पे सींग होते ना तो ये मोदी साहब ने 12 सिंगा होना था। इन्होंने कैसी हरकत कर दी है कि दुनिया में अकेले होते जा रहे हैं। इन्होंने अमेरिका से एक पंगा लिया। अमेरिकी अब सदर ने एक पैगाम लिख दिया, लेकिन उस पैगाम के मतलब बहुत सारे बनते हैं। लेकिन अब भारत बिल्कुल खामोश हो गया इस पैगाम के बाद। ये पैगाम नहीं है, बाकायदा एक धमकी है, बाकायदा एक फैसला है जो अमेरिका ने सुना दिया है भारत के लिए। और भारत इस वक्त परेशान है कि जवाब इसका क्या दे, इसलिए मुंह बंद करके बैठा है। ये पूरी स्टोरी आपको बताते हैं कि भारत ने अपने साथ किया क्या। अब ये एसईओ से स्टार्ट होती है स्टोरी। बेसिकली एसईओ के अंदर मोदी साहब वहां पे चले गए और वो सबकी पपियां लेते रहे, सबके साथ जफियां लगाते रहे और साबित करने की कोशिश करते रहे कि जनाब ए अमेरिका वालों, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अब हमारा चीन हमारा दोस्त बन गया, चीन इंडिया दोस्त दोस्त। तो उन्होंने कहा कि अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक रॉन्ग किस्म का मैसेज गया और मोदी साहब की जो सोशल मीडिया टीम है उसने बड़ी यलगार की अमेरिका की तरफ मुंह करके कि देखें जी, वो देखें रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मोदी को गले लगा के कहा मोदी फिक्र ना कर। और उसके बाद चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो वो दोनों हाथ पकड़ के मोदी के खड़े हैं कि मोदी साहब आपके बगैर हम नहीं चल सकते, आपकी मेहरबानी है। और इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली और पाकिस्तान को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली। तो इस किस्म का वहाँ पे बहुत यलगार की गई। और सो फॉर सो उसका जो अगला फेज था वो ये था कि चाइना ने नॉर्थ कोरिया को बुला लिया, रशिया को बुला लिया और साथ साथ पाकिस्तान भी, और मोदी साहब वहाँ से दाएं बाएं हो गए। लेकिन वो नॉर्थ कोरिया और रशिया का चाइना के अंदर बैठना और दुनिया की सबसे बड़ी परेड देखना बहुत बड़ा एक इवेंट था, बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसे ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पे हजम नहीं कर सके। उन्होंने उस दिन भी एक ट्वीट की थी, लेकिन कल जो ट्रुथ पे इन्होंने एक मैसेज ड्रॉप किया है वो मैसेज बड़ा खौफनाक है। उसको मुख्तलिफ एंगल से रीड किया जा रहा है। मैं उसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, फिर उसमें से 2-3 चीज़ें हैं जिनका जिक्र करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका के प्रेसिडेंट है। ये दुनिया की वाहिद सुपर पावर के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक मैसेज दे रहे हैं और वो मैसेज दे रहे हैं 3 मुल्कों को, बल्कि 4 मुल्कों को। वो 4 मुल्क कौन कौन से और मैसेज क्या, वो सुन लें आप। हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया। ठीक है, चीन के हाथों हमने भारत और रूस को खो दिया। और साथ उन्होंने कहा खुदा करे दोनों का मुस्तकबल खुशहाल। ठीक, अब इसके अंदर ना 2-3 चीजें। एक तो उन्होंने कहा कि चीन के हाथों, इसका मतलब ये है कि अमेरिका चीन को अपना हरीफ समझता। उससे पहले अगर ये बात दबी हुई थी तो अब वो ओपनली बात कर रहा है कि चीन जो है ना कोई और है। ठीक है, जबकि चाइना और अमेरिका के जो तजारती ताल्लुकात थे दुनिया में सबसे बड़े ताल्लुकात थे, जिसमें ट्रिलियंस डॉलर इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे। इतने क्लोज रिलेशंस थी चाइना और अमेरिका के। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिक्लेयर ही कर दिया है कि चीन जो है हमारा मुखालिफ है। और साथ उन्होंने कहा कि 2 मुल्क जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, एक इंडिया क्योंकि फ्रेंड था इनका, और साथ रशिया जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं। तो उनका ख्याल ये था कि ये दोनों हमारे दोस्त हैं और चीन हमारा मुखालिफ है। इस मैसेज को अगर थोड़ा सा डिसाइफर करें तो वो कहते हैं जी इन दोनों को हमने खो दिया, यानी कि रशिया भी अब चला गया है चाइना के साथ, और साथ साथ जो इंडिया है
وہ بھی اب ہمارا دوست نہیں رہا, وہ بھی اب چائنا کے ساتھ چلا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ فارغ ہو گئے ہیں, گم ہو گئے ہیں, یعنی خدا حافظ ہو گیا, اب یہ ہمارے نہیں رہے, یہ کسی اور کے ہو گئے ہیں, یہ ہماری دلہن جو ہے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے, رخصتی ہو گئی, رخصتی ہو گئی ہے یا بھاگ گئی, ٹھیک, نکل گئی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, کون بگائے گا جو پنجابی کہتے ہیں نکل گئی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکل گئی. ٹھیک ہے, ٹھیک, اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کر, اب اگلا جو ہے ڈیروگیٹری ہے کہ ان کا مستقبل خوشحال ہو, کہ یہ دونوں ان کا جو اکنامک فیوچر ہے وہ اب خوشحال نہیں رہ سکتا, یعنی خوشحالی رخصت ہو گئی. دعاؤں کے ساتھ اللہ ہی بچا سکتا, اللہ ہی بچا سکتا اس میں سے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایسے جیسے بکرے کے اوپر نا وہ سر پہ ہاتھ پھیر کے اسے کہتے ہیں چل بھائی اب تھوڑی دیر میں تمہارے تکے کھائیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی قسم کی وہ دعا ہے جو انہوں نے دعا کے ساتھ انہوں نے رخصت کیا, جا بابل کی دعائیں لیتی جا, اس ٹائپ کا لگ رہا ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خوشحالی کی انہوں نے ذکر کیا نا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دونوں کو اکنامکلی امریکہ پیسنے لگا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے کڑاکے نکالنے لگا, اور ساتھ ساتھ رشیا کے. انڈیا کے پاس اتنی جان نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے. رشیا جو ہے نا اس کی بڑی پرانی ہسٹری ہے. دوسرا رشیا کے پاس ریسورسز بہت ہے, جس ملک کے پاس ریسورسز ہوں نا وہ نکل جاتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں ریزسٹ کر جاتا ہے. دوسرا رقبہ بہت بڑا ہے. اب دیکھو نا 14 ملکوں کے ساتھ ان کی سرحد لگتی ہے جو رشیا کی, یعنی چائنا نمبر 1 ہے دنیا میں, اس کے بعد رشیا ہے, تیسرا برازیل ہے. 3 ملک ہیں جن کی میکسیمم ملکوں کے ساتھ سرحدیں لگتی ہیں, اور 14 ملکوں کے ساتھ. دوسرا وہاں پہ 11-12 ٹائم زونز ہیں رشیا کے اندر, اور اگر ایک سائڈ سے فلائٹ اڑے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ 3 جو لانگیسٹ ڈومیسٹک فلائٹس ہیں وہ تینوں امریکہ کے اندر ہے. 13 گھنٹے کی, 12 گھنٹے کی, 11 گھنٹے کی. اچھا, ڈومیسٹک فلائٹس کی میں بات کر رہا ہوں, ملک کے اندر چلتی ہے جہاں پہ پاسپورٹ نہیں چاہیے آپ کو. اور اس کے بعد رشیا. رشیا جو ہے نا, آپ اگر ایک اینڈ سے جائیں اور دوسری اینڈ پہ جائیں تو تقریباً وہ بھی 11-11.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو. ایک سائڈ دیکھو اس کی امریکہ کو ٹچ کرتی ہے رشیا کی, دوسری سائڈ آپ دیکھیں یورپ کو ٹچ کرتی ہے, یورپ کو 3-4-5 جگہوں پہ ٹچ کرتی ہے ساری. اچھا, اس کے بعد ایکسٹریم جاپان کو جا کے ٹچ کرتی ہے, پھر چائنا کو ٹچ کرتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا ملک ہے, یعنی ساؤتھ پول کی طرف سے بھی اور نارتھ پول کی طرف سے بھی, دونوں میں جا کے وہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو رہا ہے, ساؤتھ پول کے ساتھ سائڈ پہ بھی, نارتھ پول کی سائڈ پہ بھی. تو بہت لمبا بڑا ملک ہے, اور اس کے پاس ریسورسز بہت زیادہ. اور ایون آپ کو پتا ہوگا جو پینے والا صاف پانی ہے دنیا میں سب سے زیادہ بڑی لیک جو ہے, جھیل ہے, وہ سائبیریا کے اندر ہے, رشیا کے اندر ہے. اور وہ ٹوٹل 27% پانی دنیا کا جو پینے والا سارا رشیا کے پاس ہے. اور جو یورپ کو سارا پانی سپلائی ہوتا ہے اس کے سارے ماخذ جو ہیں وہ رشیا کے پاس ہیں. رشیا صرف وہ پانی کے اندر ملاوٹ کر دے تو پورے کا پورا یورپ فارغ ہو جائے گا, فوت ہو جائے گا. یعنی اس حد تک اس کے پاس ریسورسز ہیں, گیس ہے, اس کے پاس سونا ہے, اس کے پاس یورینیم ہے, اس کے پاس ویدر ہے بہت ہر قسم کا, پھر کلٹیویشن کے لیے بہت بڑی زمین ہے اس کے پاس, پھر بہت بڑی آرمی ہے, پھر ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر بہت زیادہ ہے. تو جو روس ہے وہ سسٹین کر سکتا ہے, لیکن جو انڈیا ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے یہ بڑا ملک ہے, اور ساتھ ساتھ رقبہ بھی اس کا اچھا خاصا ہے انڈیا کا, لیکن غربت بہت ہے. تو اتنی غریب آبادی کے ساتھ آپ دنیا کی بڑی پاورز کے ساتھ لڑنا اتنا آسان کام نہیں. دوسرا فوج اور ٹیکنالوجی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آپ کو کہیں نہ کہیں سے لینی پڑتی ہے, یا آپ کو رشیا سے لینی پڑتی ہے, یا امریکہ سے لینی پڑتی ہے, یا پھر آپ کو اسرائیل سے لینی پڑتی ہے. تو وہ آپ کی اپنی نہیں ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. دوسرا یہ ہے کہ فوج آپ کی اتنی طاقتور ہے کہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکی. جب بھی آیا پاکستان کھینچ کھونچ کے لپوٹ کے لٹا کے واپس آ جاتا ہے. اور جو چائنا ہے اس طرف سے بھی ایک رجمنٹ فوج آئی, اس نے پھینٹا لگایا پورا انڈیا کو, واپس چلے گئی, اور بلکہ ان کی زمین پہ قبضہ بھی کر لیا, وہاں پہ جھنڈا بھی. تو وہ فوج بھی اتنا مقابلہ نہیں کر سکتا. رشیا نکال سکتا ہے, یہ جھٹکا برداشت کر سکتا ہے, انڈیا نہیں برداشت کر سکتا. انڈیا کو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے. یہ جو بھارت نے حرکت کی ہے بیسیکلی اس نے امریکہ کو تھریٹ کیا نا, چائنا جا کے کہ بھائی تم نہ صحیح تو ہمارے پاس پہلے چلے گئے نا ادھر, رشیا چلے گئے, اور اس کے بعد جا کے پھر وہ چائنا چلے گئے. ہاں, تو یہ جو پاپا چینج کرنے کی ناکام کوشش کی ہے انڈیا نے, اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے والے پاپا ناراض ہو گئے ہیں اور وہ بڑے پاپا ہیں. ٹھیک ہے, اب ایشو یہ ہوگا کہ اگر تعلقات امریکہ سے بگڑتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ اگر ہم چائنا کو رکھ لیتے ہیں کہ چائنا سے انڈیا کے بگڑتے ہیں, تو چائنا سے تو اب تک بھی انڈیا کے بگڑے ہوئے تھے, لیکن وہ انڈیا کے پاس صرف ایک آپشن ہے اس ساری صورتحال سے, کہ مودی سے جان چھڑا لیں. اور انڈیا اگر یہ چھڑا لیتا ہے تو پھر امریکہ اور انڈیا وہی ہے نا کہ چائنا سے تو پہلے نہیں بن رہی, سروائیو کر رہے تھے. امریکہ سے بن رہی تھی تو سروائیو ہو رہا تھا. اب امریکہ سے بگاڑ کے سروائیو کرنا تو امپاسبل ہے, مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مودی صاحب کی کیا فورن پالیسی رہے گی؟ بس کچھ نہیں ہے, جے شنکر بھی فارغ ہے, امیت شاہ بھی فارغ ہے, خود مودی صاحب بھی فارغ ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا.
ٹھیک اب ہے، اگر آپ نے تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں امریکہ کے ساتھ تو آپ کو مودی سے جان چھڑانی پڑے گی، اوکے اس کے اوکے، بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو میسج تھا وہ تھا یہ کہ بابل کی دعائیں لیتی جا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے مطلب تھوڑا سا اور ہے، اب انڈیا کو لگ پتہ جائے گا۔ اب چلتے ہیں جی دوسری سٹوری پہ، بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے جی روس کے حوالے سے کہ رشیا نے دھمکی دے دی ہے جی یورپ کو۔ کل بھی ہم نے ڈیٹیل سٹوریز کے حوالے سے آپ کو بتائی تھی کہ یورپ جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے جنگ کے لیے، اس نے اپنے تمام ہاسپٹلز کو الرٹ کر دیا، ظاہری بات ہے ان کے پاس کوئی ایسی انٹیلیجنس ہوگی تو وہ اس لیول پہ جا کے تیاری کر رہے ہیں۔ آج وہ کٹا کھل گیا، رشیا نے بتا دیا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، کیوں کرنے والے ہیں، یہ ایک بڑی زبردست سٹوری ہے، جانیے گا ڈیٹیلز۔ اب پیوٹن کا میسج ہے، انہوں نے کہا کہ جی اگر یوکرین کے اندر مغربی ملکوں کے فوجی دستے ہوں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میسج کے بھی دو نکلتے ہیں مطلب۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ معاملات کو سیٹل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پیوٹن نے اس میں کہا بھی ہے کہ اگر یوکرین کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہوگی تو بہترین جگہ ماسکو ہے، یعنی اگر ہم کوئی ڈائلاگ کریں گے تو ماسکو میں ہوں گے، اور اس کے لیے یوکرین کو ماسکو آنا پڑے گا، ان کی ٹیم کو ماسکو آنا پڑے گا، اور اس کے جو یورپین الائی ہیں ان کو بھی سب کو ماسکو آنا پڑے گا، ہم کہیں اور دوسرے ملک میں نہیں کر رہے ہیں، اور امریکہ نے بھی اگر آنا ہے تو اس نے ماسکو آنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ایک مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ چاہتا ہے، لیکن سیٹلمنٹ کے ساتھ اس نے ایک ٹرم اور کنڈیشن بھی بتا دی ہے کہ یہاں پہ کوئی مغربی فوجی دستہ یوکرین میں نہیں ہوگا، یعنی نیٹو فورس نہیں آئے گی۔ پہلے نیٹو کا ممبر بن رہا تھا نا یوکرین، جس سے یہ معاملہ شروع ہوا، تو اس کو یہ بتا دیا گیا کہ نیٹو والی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ اگر کوئی آئی تو ہم نے ان کے اوپر اٹیک کر دینا ہے، ان کو فارغ کر دینا ہے۔ یورپ کا کوئی بھی دستہ آئے گا تو یورپ ہم کا اٹیک کوئی کر بھی دیں دستہ بھی ہے، ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ سیٹلمنٹ چاہتا ہے، لیکن ساتھ اس کی شرط یہ ہے کہ نیٹو جو ہے یہاں پہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ اسٹیشن بنایا امریکہ نے یا پھر یورپ نے تو ہم نے اس کو اڑا دینا ہے۔ مغربی طاقتوں کے اندر صرف یورپ نہیں ہے، امریکہ بھی مغربی طاقتوں کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا مطلب کچھ اور ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم ایک سلوشن کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو رشیا اور جو یورپ ہے وہ بھی کل کی خبر تھی کہ انہوں نے تیاری کرنی شروع کر دی جنگ کی، ہاں جی، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اب امریکہ اور یورپ دونوں مل کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یوکرین سے رشیا کو نکالنا ہے، تو اب ہم آگے بڑھیں گے، ہمارے دستے بھی جائیں گے، ہماری اکوپمنٹ بھی جائے گی، اور ہمارا سب کچھ، ہماری ٹیکنالوجی بھی جائے گی آگے۔ تو اب یہ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھریٹ کر دیا ان کو کہ اگر امریکہ آیا یا یورپ آیا یوکرین کے اندر تو ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا، پھر کوئی ٹھیک ہے، جنگ ہوتی ہے تو ہو لینے دیں۔ اور یہ سیدھی دھمکی یہ ہے۔ سیدھی دھمکی، تو دونوں سائڈوں سے کہ ایک تو اگر وہ معاملات سیٹل کرنا چاہتا ہے تو ساتھ وہ کہتا ہے جی کہ فوجی دستے ادھر نہیں آئیں گے یورپ کے یا امریکہ کے، اور اگر وہ سیٹل نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے ادھر پاؤں رکھا تو پھر آپ کے ساتھ ہماری لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ویسے اس سے پہلے جو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 20% جو زمین ہے جو اس وقت رشیا کے کنٹرول میں ہے یوکرین کی، وہ یوکرین اس کو ادا کر دے گا، ان کے حوالے کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تاوان جنگ بھی رشیا چاہ رہا ہے اور باقی چیزیں بھی۔ میرا خیال ہے وہ معاملہ ایک امریکہ کی طرف سے آیا تھا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکا، کیونکہ جو روس کی ٹرمز تھی وہ بڑی اس ٹائپ کی تھی کہ امریکہ کو بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی تھی، تو امریکہ اس میں راضی نہیں ہوا، رشیا بھی راضی نہیں ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ یہاں پہ پھڈا ہونے لگا ہے ٹھیک یوکرین ہے کے اندر۔ چوہے صاحب، 2022 سے اب تک ہزاروں لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، خبر میں تو بہت لاکھوں آ رہا تھا بہت لیکن لاکھوں کامن سینس نہیں مانتی، ہزاروں لوگوں کی ڈیتھ تو اس کے اندر ہو چکی ہے۔ اور جو رشین مزاج ہے اگر آپ اس کو دیکھیں نا، رشین مزاج یہ ہے کہ جب ایک بہت عرصے تک کوئی وہاں پہ حکمران رہ لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو ایک بڑی جنگ چاہیے ہوتی ہے، اور بڑی جنگ پھر اس کے اقتدار کو لمبا کرتی ہے۔ تو 2012 سے پیوٹن وہاں پہ 13 سال ہو گئے ان کو، تو اب اگر انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے اور رشیا کے اوپر اپنا قبضہ رکھنا ہے تو ان کو ایک جنگ چاہیے بڑی۔ یوکرین کی جنگ سے تو ان کو فائدہ ہو گیا، لیکن اس سے بڑی جنگ جو ہے نا پھر وہ ان کو مہاتما بنائے گی، بڑا لیڈر بنائے گی رشیا اب سمجھ آیا، یہ فارمولا مودی کو مروا گیا، اسے لگا کہ میں بڑا لیڈر ہوں، میں جنگ کر کے آگے چلا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں جی اگلی سٹوری پہ، بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے جی۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ مریم نواز کے فین ہیں، انہوں نے ان کی تعریف کی ہے، کیا یہ ڈیزرونگ تعریف تھی؟ یہ تعریف انہوں نے کیوں کی ہے؟ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوئی نوک جھونک صوبوں کے حوالے سے چلتی رہتی ہے، وفاق پہ نہیں ہوتی لیکن صوبوں کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ جو معاملہ ہوا ہے بڑا ہی ڈفرینٹ ہوا ہے، تھوڑا سا حیران کن ہے، ڈیٹیل سے سٹوری بتا۔ اب پنجاب کے اندر بہت ساری پاکٹس ہیں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، اس میں ایک قصور بھی ہے، چودھری منظور صاحب وہاں سے ان کے پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اور ایم این اے بھی رہے ہیں، اور بڑا ہی اپنے حلقے میں وہ کام کرتے ہیں، گجر ووٹ ان کے پاس بہت ہے، باقی بھی سارے ووٹ کیونکہ وہ بالکل ملنگ سے لگتے ہیں، درویش سے لگتے ہیں، آپ کو اپنے جیسے محسوس ہوتے ہیں، تو وہ ایک پاکٹ ہے جہاں پہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی زندہ ہے اور چل پھر رہی ہے۔ تو وہاں پہ بلاول بھٹو آج گئے ہیں اور گنڈا سنگھ والا پہ راشن انہوں نے
تقسیم کیا ہے جو لوگ وہاں پہ، کیونکہ وہاں سے بھی پانی دھڑا دھڑا آ رہا ہے اس سائڈ پہ، اور یہ بھی بارڈر ہے اور مجھے وہاں پہ جانے کا اتفاق بھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں سائڈوں پہ فصلیں لگی ہوئی ہیں، ادھر سے ادھر ڈنگر آ جاتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں، تو بڑا مزیدار سا ایک بارڈر ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو وہاں سے پانی مسلسل داخل ہو رہا ہے، قصور کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے اس نے. تو بلاول بھٹو صاحب پنجاب میں صرف قصور گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا حلقہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں مریم نواز اور ان کی ٹیم جو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے بہت محنت کی اور وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. تو یہ بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے پہلی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، یا انہوں نے تسلیم کیا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے اس ٹائپ کے اگر کمنٹس ملتے ہیں مریم صاحبہ کو تو انہیں خوش ہونا چاہیے کہ بلاول بھٹو صاحب تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی پھر نون لیگ کے ساتھ مل کے کو معاملات کو اور بھی سیٹل کرنا چاہے گی شاید پنجاب کے اندر. تو بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے اچھا جیسچر آیا، مریم صاحبہ کی طرف سے اب آئے گا، اور اس کے بعد ان دونوں کی ملاقات بھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اور چوائس صاحب اس کے بعد انہوں نے پی ایم کو فون بھی کیا اور فون کر کے قصور کے لوگوں کے مسائل بتائے ہیں. مسائل بتائیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی نیکسٹ سٹوری پہ جاتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے. انفیکٹ یہ اگر میں کہوں کہ الارمنگ سٹوری ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بھارت ایک اور پہلگام کی تیاری کر رہا ہے. پہلی دفعہ بھی بے وقوفی کی تھی، دوسری دفعہ یہ بے وقوفی کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس پہ بھی تو بات کریں گے ہی کریں گے. لیکن جو سچویشن بھارت کریٹ کر رہا ہے، جو اس کا میڈیا کریٹ کر رہا ہے، وہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دوبارہ کوئی پہلگام ہونے والا ہے. تو ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا. اب پہلگام کے واقعے کی طرف جائیں تو اس سے پہلے وہاں پہ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی تھی کہ پاکستان کچھ نہ کچھ انڈیا کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. بلکہ وہ جو بابا صاحب ہیں، کون سے بابا صاحب ہیں؟ بابا کوڈا. جی نہیں یار، بابا کوڈا نہیں، بابا کوڈا پاکستان کا ہے، ایک انڈیا کا بھی بابا ہے. اچھا، بابا بنارس. بابا بنارس. ٹھیک ہے. بابا بنارس جو ہے نا، راہ کے بہاف پہ وہ کئی مرتبہ پیشین گوئی کر بھی چکے تھے. اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا انہوں نے کیا، وہ منو اسی طرح ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی انڈیا کے اندر یہ گڑبڑ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان، اور وہ بھی اسی طرح ثابت ہو گیا. تو اس ٹائپ کی پیشین گوئیاں انڈیا کے اندر چلتی رہتی ہیں، اور جب بھی یہ چلتی ہیں تو اس سے محسوس ہونا چاہیے آپ کو کہ وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. تو آج انڈین میڈیا کے اوپر ایک خبر چلنا شروع ہوئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ ممبئی ٹریفک پولیس کا جو فیس بک کا پیج ہے آفیشیل، اس کے اوپر کسی نے تھریٹ کیا ہے کہ ہم نے ممبئی کے اندر مختلف جگہوں پہ بم لگا دیے. انہوں نے کہا 34 جگہوں پہ بم لگ چکے ہیں، اور یہ گاڑیوں کے اندر بم ہیں، اور یہ پھر رہے ہیں بمبئی کے اندر، یہ کسی وقت بھی یہاں پہ پھٹ سکتے ہیں. اور ساتھ یہ بندے نے کہا کہ جو لشکر جہادی ہے، ایک یہ تو عجیب سی تنظیم ہے، لشکر بھی ہے جہادی بھی ہے، نام بھی نہیں رکھنے آتے. نام بھی نہیں رکھنے آتے میرا خیال ہے. انہوں نے کہا جی ان کے 14 دہشت گرد جو ہے نا بمبئی کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اچھا. اور وہ پھر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ خبریں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر تب سے شروع ہو گئے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ پاکستان یہاں پہ کچھ گڑبڑ کرنا چاہ رہا ہے، اور ہماری فوج کہاں سوئی ہوئی ہے، جاگ جاؤ اے مرد مجاہد. اس ٹائپ کے نعرے انہوں نے لگانے شروع کر دیا. میڈیا کے اندر یہ خبریں آنی شروع ہو گئی، جو ظاہر بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاری ہے، جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مونسون کے بعد انڈیا کچھ نہ کچھ کرے گا. تو اسی ٹائپ کا کوئی انسیڈنٹ ہوگا، اور اس کے بعد انڈیا دوبارہ پاکستان کی سرحدوں پہ کھڑا ہوگا. یہ مودی صاحب باز آنے والے نہیں ہیں جب تک ان کو 2-4 جگہوں سے پھینٹا نہیں پڑے گا. چائنا، پاکستان اور امریکہ مل کے جب تک پھینٹا نہیں لگائیں گے، اس وقت تک مودی صاحب اس ٹائپ کی حرکتیں کرتے رہیں گے. تو یہ ایک تیاری شروع کر دی انہوں نے. آپ نے کبھی غور کیا جب انڈین فوجی تیار کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے کمانڈوز تیار کھڑے ہوتے ہیں تو یہ فرعون کی بیوائیں لگ رہی ہوتی ہیں شکل سے. سیریسلی آپ کبھی یہ کہاں سے لے کے آتے ہو یہ چیزیں یار؟ نہیں مذاق کے علاوہ آپ دیکھ رہے نا، سر کے اوپر کچھ باندھا ہوا ہوتا ہے اور اپنی طرف سے کمانڈو بن کے کھڑے ہوتے فرعون ہیں. کہاں پہ اور ان کی بیوائیں کہاں یار، حد ہے یار. اب شکل ویسی ہے تو میں کیا کروں. 6000 سال پیچھے چلے گئے. تو یہ کون سی ایڈوانس قوم ہے. ٹھیک ہے چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری پہ. بس اتنا بتاتا جاؤں کہ پچھلی دفعہ انڈیا کو چپیڑو شپیڑی کیا تھا، تو اس دفعہ انشاءاللہ لترو لتری کیا جائے گا. تو ان کی شکل ہی بدل کے بھیجیں گے اگر یہ حرکت کرتے ہیں. اب آخری سٹوری جی پاکستان کے حوالے سے، عدالت کے حوالے سے لیکن نہیں، وہ ایک رہ گیا ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو ایک بڑی وارننگ دے دی ہے. دریائے ستلج میں پانی انہوں نے ایک اور چھوڑ دیا. تیسری مرتبہ یہ پانی کا ریلا آیا 2 دن کے اندر، اور اس وقت دریائے ستلج کے اندر پانی بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. عارف والا کے دیہات جو ہے اس وقت ڈوب گئے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے انہوں نے اسی طرح ہمارے بلکہ ان کے ہائی کمشنر نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو بتا دیا کہ لیں یہ پانی ایک اور آ رہا ہے ریلا. تو اب وہ بار بار اپنے ہائی کمشنر کو ایکٹیو کرتے ہیں، وہ آ کے وزارت خارجہ میں بتا دیتا ہے، اور ساتھ ہی ہم ظاہر جتنی تیاری ہو سکتی ہے اتنے کم وقت میں کر سکتے ہیں. اس مرتبہ انڈیا نے کوئی انتہائی کر دی ہے، اور انسانی حقوق کو بھی وائلیٹ کیا ہے، اور انسانی جانوں کے ساتھ بھی کھیلا. بڑا ظلم ہے یار. یہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی ان کا دریا ہوتا تو ہم بھی اس کے بھی دھانے کھول دیتے کہ لو جی مزہ چکو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان قریب چائنا کی طرف سے کوئی دریا کھلا نا، لگ سمجھ جائے گی ان کو.
بالکل صحیح. چلیں جی آخری اسٹوری کی طرف چلتے ہیں. لاسٹ اسٹوری جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے. انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. اس خط کے اندر کچھ گلے ہیں, ڈیٹیل سے بتاتے ہیں اسٹوری. اب یہ خط جو ہے نا 7 صفحات کا ہے, بڑی زبردست قسم کی انگریزی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب انگریزی کمال لکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بڑا ان کا کیریئر تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی نحوست جو ہے نا ان کو کھا گئی. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار عمران خان صاحب جو ہے اس کی ساری خوبیاں ایک سائڈ پہ, لیکن ان کے اندر ایک نحوست ہے, جو بندہ بھی ان کے ساتھ جڑتا ہے ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے. میں بلکہ چیلنج کر رہا تھا بار بار کہ کوئی ایک بندہ بتائیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا ہو اور اس کے بعد اس کی عزت بچی ہو, کوئی ایک بندہ بتا دیں. یعنی ان کی جوانی سے لے کے جو ان کے کرکٹر دوست تھے ان سے لے کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب, کوئی بندہ آپ اٹھا لیں. ایون جو ان کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی ہیں وہ بھی دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا سر. یعنی جو جڑتا ہے, ایون مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے دوست ہیں, پورا پاکستان ان کی عزت کرتا تھا. انہوں نے ایک مرتبہ دعا کروا دی ان کے لیے, اس کے بعد دیکھ لیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گئے. اچھا مجھے ایک چیز بتا دیں, یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے یا بشرا بی بی کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب اس معاملے میں سیریس ہیں اور سینئر ہیں, خود کفیل اور بہت سینئر ہے. وہ شروع سے دیکھ لیں, کوئی ایک بندہ جو ان کے ساتھ جڑا ہو اس کی عزت بچی ہو, کوئی ایک بندہ بتا دیں. یعنی عزت بھی گئی, پیسے بھی گئے, جان بھی جاتی لوگوں کی اور ملک بھی جاتا, در بدر ہو جاتا ہے. میں بڑی دیر سوچ رہا ہوں بندہ کوئی ایک بتائیں, کوئی ایک بتائیں. نہیں مل رہا. میں نے واقعی بڑا گور خان صاحب دیکھیں نا, اچھے بڑے معزز وکیل تھے. کیا وہ سلمان اکبر راجہ صاحب اچھے بڑے معزز وکیل, کیا اور دیکھ لیں یعنی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بڑی بہن ہے, وہ انڈے پڑ گئے ان کو, اور باقی دیکھ لیں سڑکوں کے اوپر خوار ہو رہی ہیں بیچاری ساری بہنیں. گنڈا پور صاحب, کوئی بندہ ایک بتا دے. ویسے میرا چیلنج ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی یہ ہو. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ کامنٹ سیکشن میں اور یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا, یہ اتنے پڑھے لکھے آدمی, آپ ان کا اندازہ نہیں کر سکتے. واحد جج ہیں جو ہارورڈ میں جا کے, کیمبرج میں جا کے, آکسفورڈ میں جا کے لیکچر دیتے ہیں پاکستان کے اندر, اور اتنا زبردست برائٹ کیریئر ہے ان کا, اور اتنی شاندار انگریزی اور اتنے اچھے فیصلے ان کے. دیکھیں کیا ہو گیا ان کے ساتھ. اور صرف عمران خان صاحب کا دست شفقت کی دیر تھی, اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب, ان کا تھوڑا سا بیلنس بھی آگے پیچھے ہو گیا. اب وہ 7 صفحات کا انہوں نے خط لکھا ہے, بڑا لمبا چوڑا خط ہے, لیکن اس میں سے 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب, آپ کے بعد موسٹ سینئر جج ہونے کے ناطے ادارے کی ڈیوٹی کے لیے خط لکھ رہا ہوں. میں نے آپ کو متعدد خط لکھے, لیکن آپ کی طرف سے نہ تحریری نہ ہی زبانی جواب ملا. 8 سپٹمبر کو جوڈیشل کانفرنس میں عوامی سطح پر 6 سوالات کے جواب دیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا, پہلا سوال ہے. سپریم کورٹ رولز کی منظوری فل کورٹ کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں کی گئی, دوسرا سوال ہے. اور اختلافی نوٹ کو جاری کرنے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کے لیے انفرادی طور پر مشاورت کیوں کی گئی, انفرادی طور پر مشاورت کیوں کی گئی. ٹھیک ہے. تیسرا سوال, یعنی سب کے ساتھ کرنی چاہیے تھی, صرف ایک آدمی کے ساتھ آپ نے کیوں کی. اور ججز کی چھٹیوں پر جنرل آرڈر کیوں جاری کیا گیا. اور 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر اوریجنل فل کورٹ کیوں تشکیل نہیں دیا گیا. اور چھٹا سوال یہ ہے کہ ججز کو خود مختاری کے بجائے آپ انہیں کنٹرولڈ فورس کے طور پر پروان چڑھا رہے ہیں, کیوں چڑھا رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ نئے عدالتی سال کے آغاز کی تقریب میں ان سوالات کا جواب دیا جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان سوالات کے جواب دے کر اجتماعیت اور آئینی وفاداری کے اصولوں کی توثیق کریں. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا ایک خط ہے جس کے اندر 6 اور ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی مزید بھی کچھ کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے, اچھا انہوں نے کہا کہ میں نے, اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جواب یقین دلائے گا کہ آپ کی ریفارمز شفاف اور آئین کے مطابق ہیں. اور یہ جسٹس منصور علی شاہ یہ نہ سمجھیں یہ کوئی ذاتی متاثرہ یا رنجیدہ شخص کا خط ہے. جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے کہا کہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی ذاتی متاثرہ آدمی ہے یا رنجیدہ شخص ہے, اس نے خط لکھا ہے. آپ کے دور میں سب سے زیادہ 3956 مقدمات میں نے نپٹائے. انہوں نے کہا جی 3956 بڑی تعداد ہے, ویسے بہت بڑی تعداد. آپ کے دور میں 35 رپورٹڈ فیصلے تحریر کر چکا ہوں, یہ بھی بڑی تعداد ہے. اکتوبر 2024 سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی ایک بھی باضابطہ میٹنگ نہیں ہوئی, یہ بھی انہوں نے الزام لگایا. اور بینچز بغیر مشاورت کے تشکیل دیے جا رہے ہیں, خط کے اندر یہ بھی لکھا ہے. میں ایک ذمہ دار کے طور پر آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں, یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یک طرفہ طور پر بینچز کی تشکیل اور کاسٹ لسٹ جاری ہو رہی ہے, اور ججز روسٹر بغیر مشاورت کے دستخط کے لیے بھیجے جاتے ہیں.
سینئر ججز کو 2 رکنی جبکہ جونیئر ججز کو 3 رکنی بینچز کیوں دیے جا رہے ہیں، اور قومی اہمیت کے مقدمات سینئر ججز کے سامنے کیوں مقرر نہیں کیے جاتے، اور سینئر ججز کارکردگی کی بجائے انہیں کنٹرول کرنے کے لیے سائیڈ لائن کیوں کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سوال ہے، میرا خیال ہے ایک نیا پھڈا یہاں پہ سٹارٹ ہونے لگا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ہو گیا اور سپریم کورٹ کے اندر بھی ہو گیا، تو ایک نئی مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہانڈی پک رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اندر سے کیا نکلتا۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، یقیناً بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا، اور ہمیں بندہ ضرور بتانا ہے جو چوائس صاحب نے آپ سے کہا ہے اپنے کامنٹ سیکشن میں، اور جو نام واقعی اس طرح کا ہوگا میں اس بندے کا نام بھی لوں گا اور جس نے لکھا ہے اس کا نام بھی لوں گا۔ تو لائک شیئر سبسکرائب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔